सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। लोगों का एक जहन बन गया, जिनके शराब के धंधे बस वही हराम खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे हैं, उसमें कोई शक ही नहीं। जिनके जुओं के धंधे वो हराम खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे, कोई शक नहीं। मेरे भाई, किराना दुकान पर अगर तू फली का तेल बोलकर उसमें मिलावट करके बेचता है तो पूछ अपने उलमा से, ये भी तो हलाल नहीं। झूठी कसम खा के धोखा देकर तू तिजारत करता है, ये भी तो हलाल नहीं। और आज लोग कहते हैं घर घर की कहानी है। क्या घर घर की कहानी? मेरी औलाद मेरी बेवफा है। मैं कहता हूं क्यों बेवफा है? वो कहा मैं तरबियत न कर सका। मैंने कहा आज से 100 साल पहले वाले तो इतनी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते थे, तेरा बच्चा तो यूनिवर्सिटी का पढ़ा है, फिर कैसे वो तेरा बागी और वो बेवफा है? कल तो एक बाप तरबियत करता था, आज तो 50 टीचर मिलकर तरबियत करते हैं, नजर रखते हैं, ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं। फिर बेवफाई क्यों? अच्छी तरह सुनना और दिल के कानों से सुनना, और माँ और बहनों की भी खुसूसी तवज्जो। अगर औलाद बुढ़ापे में लात मार के घर से निकाल रही है, अगर औलाद गद्दारी और बेवफाई कर रही है, कहां से पढ़ा, कहां फला यूनिवर्सिटी, कहां से पढ़ा, कहां फला कॉलेज से, कहां से पढ़ा फला मदरसे से, कहीं से भी पढ़वा लो, अगर आपने हलाल नहीं खिलाया तो आपकी औलाद कभी आपकी वफादार हो नहीं सकती। जिसके खून में हराम चला गया हो, फिर उसको कोई इल्म आपका वफादार नहीं बना सकेगा। अपनी औलाद को अगर वफादार देखना है, उनके लिए हलाल का इंतजाम करो, उनको हलाल खिलाओ। क्या हो गया? मुसलमान इतना गिर चुका कि अल्लाह अकबर, 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए वो अल्लाह की झूठी कसम खाता है। 50 रुपए की पालक की सब्जी बेचने के लिए वो अल्लाह की झूठी कसम खाता है। अल्लाह फरमाता है मेरे नाम को कसमों का निशाना न बनाओ। इब्न हजर लिखते, अल्लाह पाक का इरशाद है हदीस कुदसी में कि जो मेरी झूठी कसम खाएगा मैं उसकी 7 नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। मियां बीवी के झगड़े में अल्लाह की कसम, पार्टनरशिप के झगड़े में अल्लाह की कसम, वो भी झूठी कस्में। आज झूठी कस्मों को तो लोग गुनाह समझते ही नहीं, बल्कि सच्ची कसम खाने से भी बुजुर्गों ने मना किया। फरमाया सच्ची कस्में भी ना उठाया करो, क्योंकि बात बात पर कसम खाने की वजह से अल्लाह रोजी से बरकत खत्म कर देते। कसम बस जिस पे खाना है, ज्यादा खा सकते हो तो अपने मजहब की हक्कानियत पे खाओ मुसलमानों, क्योंकि अपने मजहब से सच्ची बात क्या हो सकती है? सबसे सच्ची हकीकत मजहब इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस पे फिर कसम उठा लो, ये बहुत सच्चा मजहब है। लेकिन अपने आपस के झगड़े में, छोटी छोटी बातों में, और फिर बात तो देखो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से प्यार है कि नहीं? कितनी नादानी करेगा इंसान तू, किस कदर नादानी का शिकार रहेगा मुसलमान तू। तेरी गफलतें आखिर किस मियार पर जाकर के रुकेगी, किस गिराफ पर जाकर के रुकेगी? कितना गिराफ गिराएगा, कितना मियार गिराएगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाए कि मैं तेरी 7 पुश्तों को तबाह करूंगा अगर तू झूठी कसम खाएगा। मुसलमानों कुछ ख्याल है कि नहीं अपने बच्चों के मुस्तकबिल का, अपनी औलाद के मुस्तकबिल का, अपने पोता पोती के मुस्तकबिल का? अल्लाह अकबर। तो मेरे आका और हम सब के आका और मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेनमाजी उसमें होगा जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, और जिससे 5 बार जहन्नम भी पनाह मांगता है उस वादी में बेनमाजी होगा, और हराम लुक्मा खाने वाला। और याद रखिए हराम की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे जुआ भी हराम है। आजकल जुआ को बहुत प्रमोट कर रही है हुकूमतें। खास तौर पर जब भी आप तकरीर सुनने जाएं, नाच सुनने जाएं, मोबाइल ओपन करें यूट्यूब की तरफ, तो बहुत जुए की इश्तिहार की जा रही है। लोगों को जुआ में डुबाने की कोशिश की जा रही है। झूठे चेहरे लाए जाते हैं, इसने इतने करोड़ कमाया, उसने उतने करोड़ कमाया। मैंने कहा अगर करोड़ों कमा भी लिया तो तबाह हुआ। हमारे यहां जुआ में जीत गया तो जहन्नम मिले, और हार गया तो जहन्नम मिले। आप गौर करें, जिस जुए में जीतने में भी जहन्नम,
اور جیتنے پہ جہنم کیسے؟ جیتنے پہ تباہی اور جہنم اس طرح، اگر وہ جوا کا جیت لیا تو جو کپڑا پہنا تو کپڑا نہیں پہنا، جہنم کا لباس پہنا۔ جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا اللہ کی لعنت تجھ پہ ہوگی۔ جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر وہ جوئے کے پیسے سے تو نے بنیت ثواب صدقہ کیا تو تیرے ایمان پہ بھی خطرہ ہے۔ یہ میں محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ فقہا نے بہت سخت بات لکھی ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا یہاں۔ تیرے ایمان کو بھی، ورنہ آپ اس کے لیے فتاوی رضویہ کی طرف رجوع کریں تو آپ کو اصل حکم ملے گا، ورنہ ایمان پر بھی خطرہ ہے۔ اگر آپ نے بنیت ثواب حرام مال سے، جس کا حرام ہونا قطعی اور یقینی آپ کو معلوم تھا، کیونکہ آپ کا مال تو آپ کو معلوم ہے کہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا اس لیے حرام کما لیتے ہیں کہ کچھ بیواؤں کی پرورش ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بیواؤں کی پرورش کرنا تجھ پہ فرض نہیں ہے، حرام سے بچنا تجھ پہ فرض ہے۔ یہ کیا لوگوں نے طریقہ نکال لیا؟ ہمارے امام اہل سنت مثال دیتے ہیں، حرام مال سے صدقہ دینا ایسے ہی ہے جیسے پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھلنا۔ پیشاب ڈال کر ناپاک کپڑا دھلو تو اور ہونا کیا ہے، اس کی ناپاکی اور بڑھنی اور کیا ہے۔ اگر اسی حرام مال سے حج اور عمرہ کو گیا، ہر قدم پر گناہ لکھا جائے۔ یہ جیتنے کا انجام ہے۔ اگر اس حرام مال سے گھر بنایا، جب تک اس کی ایک ایک اینٹ باقی رہے گی تجھ پہ لعنت برستی رہے۔ اگر تم مر بھی گیا اس میں کوئی اور رہے گا لیکن لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے۔ میرے بھائی زندگی فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، جینے والے فٹ پاتھ پر بھی جی چکے۔ زندگیاں جھوپڑیوں میں بھی گزر جاتی ہے، زندگیاں محلوں میں بھی گزر جاتی۔ گزرنا تو ہے محلوں میں، جھوپڑی میں، جھوپڑے میں، فٹ پاتھ پہ۔ اگر اللہ رب العزت نے حلال ذریعے سے جو ہے وہ تمہیں اتنا نہیں عطا فرمایا کسی حکمت کے تحت، تو حرام کی طرف رخ نہ کرو، صبر کرو، صبر۔ اس لیے کہ اگر اس پہ صبر کرو اور حلال کے لیے حلال راستے سے کوشش کرو، مالدار بننے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، مالدار بنو۔ ہمارا مذہب مالدار بننے کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ محنت کرو، ٹائم نکالو، اور یاد رکھنا جو محنت کرتے ہیں اللہ انہیں نوازتا ہے، اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں۔ لیکن محنت کرو، کاوشیں کرو، کوششیں کرو، لیکن ہزار محنت کے باوجود اگر کام نہیں چل رہا ہے تو پھر حرام کی طرف رجوع نہ کرو۔ میں ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل عورتوں کے شوق بھی بڑھ گئے، مردوں کے شوق بھی بڑھ گئے۔ شاید حرام کام کے معاملات اس لیے عروج پر ہیں کہ مردوں کے بھی شوق بڑھے اور عورتوں کے بھی شوق بڑھے۔ مردوں کے شوق کیا بڑھ گئے کہ ہر مہینہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جانا، ہر نیا موبائل لینا ضروری، عورتوں پر ہر شادی میں نیا لباس، اور پھر جو ہے وہ ہر مہینہ 2 مہینے پر زیورات لینا ضروری۔ یاد رکھنا اللہ نے نوازا ہے تو لو، شان سے زندگی گزارو، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن نہیں ہے تو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے کوئی لیتا ہے تو لے، آپ صبر کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر بتائیں تو صحیح، رسول اللہ دنیا کے سب سے مالدار انسان تھے، پھر پیٹ پر پتھر باندھنے کی حکمت کیا تھی؟ جب میں کہتا ہوں کہ حضور سب سے مالدار انسان تھے تو لوگوں کے ماتھے پر سلوٹیں آنے لگتی ہے کہ یہ کیسی بات کرتا ہے، حضور سب سے مالدار انسان تھے، وہ تو پیون والا کپڑا پہنتے تھے، 3 مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر اس کو کیا ہو گیا کہتے ہیں مالدار انسان تھے؟ میں کہتا ہوں صرف مالدار نہیں مانتا، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان سے پہلے ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا، اور ان کے بعد قیامت تک ان سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہے، کوئی 2 ملک کا مالک ہے، تنہا میرا نبی ہے جسے خدا نے اپنی ہر مخلوق کا مالک کیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔
خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو خالی ہاتھ میں نعمتیں کیسے ہو سکتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت ہے بچو، اعلیٰ حضرات، ہاں ان کی شاعری بھی سمجھنا سب کی اوقات نہیں، ہاں یہ بات یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ غالب اور اقبال نہیں ہے، غالب اور اقبال اپنے فن کے امام ہو سکتے ہیں، لیکن میرا امام عشق کا امام ہے، عشق محبت کا۔ یہ خالی میں تھوڑا بات اس لیے کہ لوگ انٹرنیٹ پہ گھروں کے اندھورے میں بیٹھ کے سنتے ہیں تو کئی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے مجھے ان کا بھی خیال رہتا ہے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو آپ نے چونکہ اردو ہے، یہ تو اردو کی زمین ہے، ہمارے سرکار قطب دکن، بلند پرواز، شہباز دکن، آبروے دکن، شان دکن، آنے دکن، بانے دکن، جس کے قدموں نے دکن کو معراج عطا کی، وہ خواجہ بندہ نواز کے سودراز، جنہوں نے اردو کو دودھ پلا کر کے پروان چڑھایا۔ اردو زبان کی سب سے پہلی کتاب اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہ سرکار بندہ نواز کے سودراز کی ذات۔ یہاں اردو میں بات کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں تو لوگوں کو اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ دکن میں دودھ پلایا گیا، دکن میں دودھ پلایا گیا اور مخدوم سمنانی جیسی شخصیت کی آگوش میں پالا گیا، ہاں تب کہیں جا کر لکھنؤ اور دلی کے اندر عالم شباب اردو کا نظر آیا۔ اور لوگ کہتے ہیں اردو مٹا دیں گے، ہم نے کہا مٹا کے دکھا دو۔ انقلاب کا نعرہ بھی اردو میں ہے، اور بغیر انقلاب کے نعرے کے ملک آزاد نہیں ہوا ہے۔ ارے جن ولیوں کے بیٹھے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہ سکا تو ان کی بنائی ہوئی اردو کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ اس لیے آپ بھی تھوڑا اردو کے قریب آئے۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالی ہاتھ کا دو مطلب ہو سکتا ہے، ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کچھ نہ ہو، یہ خالی ہے نا، اور ایک اردو کا محاورہ ہے خالی، کیا مطلب؟ کتنے بندے ہیں وہاں؟ اور خالی 5 بندے بیٹھے ہیں۔ کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ خالی۔ جلسہ ہو گیا تو کہا میدان خالی ہو گیا، مطلب اس میں کچھ نہیں ہے، اور بندے 5 خالی 5 بیٹھے، مطلب کیا؟ صرف 5، چھٹا کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آتی؟ ایک معنی خالی کا اس میں کچھ نہیں، اور ایک معنی خالی کا 5 نہیں میرے بھائی، صرف، اونلی، صرف۔ خالی کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف۔ کیا مطلب؟ آج تقریر علن شریف میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے صرف امیر سنی دعوت اسلامی کریں گے، مطلب اس کو اگر کہا جائے تو کیسے کہیں گے؟
خالی امیر سنی دعوت اسلامی کی تقریر ہوگی آج، خصوصی تقریر. خالی کیا مطلب؟ صرف اتنا سمجھانے میں کچھ کامیاب ہو گیا؟ ہاں اب سنیں. مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یعنی دو جہاں کی نعمتیں کسی اور کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات. دو جہاں کی نعمت. اب ایک خالی کا معنی سمجھ میں آیا؟ خالی مطلب صرف یہ بھی معنی ہے اس کا، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، صرف ان کے ہاتھ میں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا. تو بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرام سے بچو، حلال کی طرف محنت کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے نہیں بلکہ ہر دور کے سب سے بڑے مالدار تھے. لیکن یاد رکھنا حضور کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی، صبح آتا تھا شام تک سب جو ہے وہ لٹا دیتے تھے، سب تقسیم کر دیتے تھے. اور اپنے پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا کیونکہ اگر پتھر نہ باندھتے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کو کوئی تانا دیتا کہ تو رسول اللہ کے طریق پہ نہیں، تو بھوکا مر رہا ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہے کیونکہ تیرے پیٹ پہ پتھر ہے، تو فاقہ کر رہا ہے، تیرے بدن پہ پیون والا کپڑا ہے. وہ تو رسول اللہ امیروں کے بھی نبی تھے، غریبوں کے بھی تھے. پیٹ پہ پتھر باندھ کے پیون کا لباس اس لیے پہنا تاکہ ہماری غربت پر سنت کا پردہ ڈال دے، اور ہمیں کوئی پیون کے لباس یا پھٹے لباس میں دیکھے تو غربت کا تانا نہ دے، بلکہ کہے دیکھو دیکھو 14 صدیوں کے بعد بھی نبی کا کتنا وفادار ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ پیون کے لباس کی سنت پر عمل کر رہا ہے. بولو یہ لوگ کہیں دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے، فاقے کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. لیکن چونکہ وہ امیروں کے بھی نبی تھے، ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کو اپنایا، امیروں کو بھی اپنایا. ایسا نہ ہو کہ کوئی جلسے میں قیمتی لباس پہن کے آئے تو کوئی کنکھیوں سے اشارہ کر کے کہے دیکھو کتنا بڑا فرعون آ گیا، نمرود کا متوالا آ گیا، قیمتی کپڑے پہن کے آیا. حضور نے قیمتی نہیں پہنے تو حضور علیہ السلام نے ملک شام سے بھی منگا کر پہنے شامی جبے، یمن سے بھی منگا کے پہنے یمنی جبے. اللہ اللہ، اور اتنے مہنگے پہن کر کے بتا دیا کہ پیون والا لگا کر، پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دیا، اور قیمتی شامی اور یمنی جبے پہن کر یہ مالداروں کے لیے بھی سنت بنا دیا. یہ صبر کر کے ثواب حاصل کرے، یہ قیمتی پہن کے شکر کر کے ثواب حاصل کرے. وہ دونوں کے نبی ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا حرام لقمے کی طرف نہ جاؤ، اولاد نافرمان ہوگی. ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. کوئی ضروری نہیں ہے میری بہنوں زیورات میں لدی رہو. یاد رکھنا زیور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت حیا کی ہے، اصل حیثیت تقوی کی ہے، اصل حیثیت پرہیزگاری کی ہے. اللہ اکبر. اور مردوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، دوستوں کے پاس اگر کوئی قیمتی موبائل دیکھو، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو دیکھ کے ہم بھی خریدیں. جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، بلکہ ترقی کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو، اپنے اوپر والے کو مت دیکھو. خواہشات بڑھتی ہے، حرام کام کا جذبہ بڑھتا ہے، پھر آدمی جھوٹ بول کے بھی کماتا ہے، چوری کر کے بھی کماتا ہے، ڈکیتی کر کے بھی کماتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا جب پیٹ میں حرام جائے گا نا تو نماز میں لذت نہیں آئے گی، نماز میں لطف نہیں آئے گا.
دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوگی، آنکھوں میں چمک نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں، بہت لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت مجھے رونا نہیں آتا اللہ کے لیے، مکے میں بھی رونا نہیں آیا، مدینہ منورہ میں بھی رونا نہیں آیا، کیوں نہیں آیا یہ تو اللہ جانے، لیکن اتنا ضرور ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جس کا پیٹ میں حرام ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے دل پر اللہ اکبر نصیحت کی باتیں اثر نہیں کرتی، پھر اس کو اللہ کے لیے رونا نہیں آتا، اس کو اللہ کی خشیت میں رونا نہیں آتا، اس کو رسول اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا۔ کسی نے ایک مرتبہ امام غزالی سے پوچھا کہ رونا کیوں نہیں آتا؟ فرمایا دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ فرمایا اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا کہ اس کو اپنے آپ پر رونا چاہیے۔ یہ قول میں نے مولا علی کے حوالے سے دیکھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ اکبر، اندازہ فرمائے مسلمانوں ہمارے دل سخت کیوں ہوئے، ہماری اولاد کے دل سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ پیٹ میں حرام ہے،